दुरिया प्लीज़ खाना खा लो, देखो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे तुम और बीमार पड़ जाओगी। गुड़िया प्लीज़ अपिया की बात मान लो, फिर गेम्स भी खेलेंगे, ओके। चलो मुंह खोलो। आयशा और रामीन कब से दुरिया की मिन्नतें कर रही थी कि वो खाना खा ले, मगर दुरिया गुमसुम से जाने क्या सोच रही थी। लगता है मेरी बीवी को मेरे हाथ से खाना खाना है, आई एम राइट। दुरिया जो चुपचाप बैठी थी एकदम से पीछे मुड़ के देखा था, यानी वो यहाँ भी पहुँच गया। हाल के दरवाजे पे खड़े यारम को देखा था, जो ब्लैक थ्री पीस पहने अपनी पूरी वजाहत समेत वहाँ खड़ा था कि एक दफ़ा तो रामीर और आयशा भी दंग रह गई थी उसकी जुर्म पर कि वो घर तक आ गया था। दुनिया ने आयशा के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की थी, जबकि यारम को उसकी ये हरकत कुछ पसंद न आई। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, और आप अंदर कैसे आए? जाइए यहाँ से, आयशा ने गुस्से से कहा था, जबकि उसके बाद नज़रअंदाज करता यारम अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ा था। घर में उस वक्त मुकम्मल खामोशी से चची जान अपने कमरे में आराम करती, जबकि फाइक और चचा जान बाहर थे। देखिए दूर है मेरी बहन से, और वैसे भी वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपने टार्चर किया है मेरी बहन को, आवाज़ तलाक दे और जान छोड़े दुनिया की। आयशा बहादुरी से बोलती यारम का बड़ा हाई करके थी, और ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो ओखली में सर देने से उसका अपना नुकसान होगा। हाँ, वैसे भी आप दुनिया से काफ़ी बड़े हैं, वो तो अभी बच्ची है, सब जानती भी नहीं। और ये सब बस नावल्स में होता है सर, ज़िंदगी में इतना एज डिफरेंस हो ही नहीं सकता। आप तो मॉन्स्टर लगते हैं, और मेरी मासूम बहन तो एंजल की तरह है। तो रामी ने यूं ही बोलते बोलते ऊपर देखा। यारम की सुराती रंगत और आंखों को देखकर चुप हो गई, और आयशा से वो भी आयशा के पीछे चुप गई। यारम ने आगे बढ़कर आयशा से आयशा का बाजू पकड़ के सर पे किया और दुनिया को अपने सामने किया। काला ढीला डाला सूट पहने गुलाबी रंगन में बिना मेकअप के भी हसीन लग रही थी कि कुछ दौर यारम भी मसमराइज हुआ था मुकम्मल हुस्न देखकर। काफ़ी देर बाद दुनिया ने नज़र यारम की तरफ उठाई तो वो उसी ही की जानब देख रहा था। दुनिया ने आयस के अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर यारम की पकड़ इतनी भी हल्की नहीं थी कि वो हाथ छुड़वाती और यारम छोड़ देता। यारम ने उसे वापस डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा, खुद भी साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अरे आप दोनों अभी तक यहीं खड़ी हैं, आप भी बजे, कुछ नहीं कहता। आपकी बहन को बस कुछ बात करनी है, फिर चला जाऊंगा। यारम नरमी से उन दोनों की जानब देखता है, फिर से दुनिया की जानब मतवजह हुआ था, जो हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एंजल, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, तो फजूल कोशिश भी मत करो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आई समझ ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा और खाना क्यों नहीं खा रही। यारम नरमी से उसे समझाता, अब छोटे छोटे नमले बना कि उसे खिला रहा था। वो चुप करके खा रही थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यारम से उलझ दी। जबकि रामीर और आयशा दुरिया को इतनी आसानी से खाना खाते देखे एक दूसरे को हैरत से देख रही थी, क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो दुरिया की मिन्नतें करती, मगर दुरिया ने मुंह तक नहीं खोला था। यारम अभी और भी खाना खिलाता कि दुरिया ने उसका हाथ रोक दिया था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी। आयशा उठी थी, मगर यारम ने इशारा करके उसे रोक दिया था। मुझे एंजल से कुछ बात करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आधा घंटा, उसके बाद मैं खुद ही चला जाऊँगा। यारम ने आज के कुछ पूछने से पहले अपनी बात कही थी, और वो भी उठ के दुरिया के कमरे की जानब चल दिया। यार अभी ये क्या था, आपने देखा ना कैसे दुरिया ने चुपचाप खाना खा लिया। एक सेकंड में मुझे लगता है जीजू को एक मौका मिलना चाहिए। वैसे वो कितने स्वीट से हैं, पर्सनालिटी भी अच्छी है, और क्या हुआ जो एज में बड़े हैं, वैसे भी वो दुरिया से कितना प्यार करते हैं। आई नो वो सब सेट कर लेंगे, रामी जोश से कहती आशा की जानब मुड़ी थी, और आशा की गुड़ी पे वापस बैठ गई थी अपनी कुर्सी पे। दुरिया ने कमरे में आते साथ ही दरवाज़ा ला के और ख़ुद भी वहीं बैठ गई। क्यों क्यों आ जाते हैं आप मेरे सामने, जब मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ तो मत आइए मेरे पास। सब मुझसे आपकी वजह से नाराज़ है चचा जान और चची जान, और मुझे भी नहीं पसंद। अब आप नहीं रहूँगी आपके साथ मैं, बस मुझे नहीं रहना, बहुत बुरे हैं आप। दुरिया अपने आंसू साफ करती उठी ही थी जब कमरे का दरवाज़ा नाक हुआ। दुरिया दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं चला जाऊँगा फिर। यारम धीमे से कहता, दरवाज़ा दोबारा ना किया, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। दुरिया, मैंने कहा ना दरवाज़ा खोलो, ज़िद नहीं करते अच्छे बच्चे, चलो दरवाज़ा खोलो। नहीं खोलूँगी, नहीं खोलूँगी, आप बुरे हैं, बहुत बुरे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाइए यहाँ से बस। दुरिया ऊँची आवाज़ में बोली, और यही यारम की बर्दाश्त खत्म हुई थी। दुरिया, मैंने कहा ना दरवाज़ा खोलो, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? यारम को गुस्से में देख के दुरिया का खून खुश्क हुआ था।
ابھی آہستگی سے دروازہ کھول کے پیچھے ہوئی تھی۔ یارم نے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی دروازہ بند کیا اور دوریا کو اپنے قریب کیا۔ کیوں ضد کرتے ہو جب جانتی ہو کہ آنا تم نے میرے پاس ہی ہے؟ یارم نے ایک ہاتھ دوریا کے کمرے کے گرد لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے دوریا کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو یارم نے کان کے پیچھے اڑسا۔ دوریا نے یارم کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر یارم نے اسے اور بھی قریب کر لیا۔ مائی ڈیئر وائفی، یہ گرفت اتنی بھی ہلکی نہیں ہے کہ تم جیسے نازک لڑکی اس سے توڑ سکے۔ یہ یارم شاہ کی گرفت ہے جس سے آج تک اپنی مرضی سے کوئی آزاد نہیں ہو پایا ہے، تو خود کو ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یارم نے چہرہ اس کے کان کے پیچھے کر کے اس گوشے میں کہا تھا جبکہ دوریا کا اس کی قربت سے برا حال ہوا تھا۔ یارم نے دوریا کو اسی حالت میں سال لگا دیوار گیر صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دوریا سیدھی ہو کے بیٹھے۔ یارم نے سخت لہجے میں ایک گولی سے نوازتے ہوئے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کے اپنے قریب کیا تھا۔ اب دھیان سے سنو میری بات، کل پریس کانفرنس ہے، تم میرے ساتھ جاؤ گے، وہاں جو کوئی بھی تم سے کچھ بھی پوچھے تم نے بس یہی کہنا کہ یہ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، گاٹ اٹ، اور کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا، میں بہت برا پیش آؤں گا۔ یارم کی بات سن کے دوریا ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے دور ہوئی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی، اور نہیں نہ کچھ کنفیس کروں گی۔ آپ نے یہ نکاح زبردستی کیا تھا، ورنہ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، مجھے طلاق چاہیے، بس ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ دوریا میں اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آئی تھی کہ وہ اتنے دن کا غبار آج نکال کے تھی۔ یارم اشتعال میں اٹھ کے اس کے پاس آئے اور زور سے اس کا جبڑا بینچا کہ ایک دفعہ تو دوریا کی جان حلق میں آئی تھی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، جب پیار سے سمجھا رہا ہوں تو بات دماغ میں کیوں نہیں گھس رہی، اور یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ تم مجھ سے الگ ہوگی یا میں تمہیں خود سے الگ کروں گا۔ نو نیور، سوچنا بھی مت، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے ماروں گا۔ کسی دوسرے مرد کے لیے تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم میری ملکیت ہو اور میں بڑا خود غرض بندہ ہوں۔ زور سے اس کا منہ جھٹکتے اس نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ دوریا تو اس کے یوں زور سے ریئیکٹ کرنے پہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آخری بار کہنا، کل صبح تیار ہے نا 10 بجے، اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یارم میں اسے وارن کرتے باہر نکلا اور ناک کی سیدھ میں گرد سے باہر نکل گیا۔ پیچھے عائشہ اور رامین اس کے جاتے ہی دوریا کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ اسی حالت میں شاک سی کھڑی تھی۔ رامین اور عائشہ جلدی سے دوریا کے پاس آئی اور اسے گلے لگایا۔ ان دونوں کا سہارا پاتے ہی دوریا کا جب ٹوٹا تھا وہ پور پور کر رہی تھی۔ آپ ہی مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، وہ بہت ساتھ ہے، وہ مجھے مار دیں گے، پلیز مجھے بچا لے، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ عائشہ نے بے بسی دوریا کو دیکھا اور رامین نے عائشہ کو، گڑیا کچھ نہیں ہوگا، اوکے آپ تو اتنی بریو ہو، بالکل نہیں ڈرتی نا، تو بس رونا نہیں، آپ یہاں بیٹھے اور دھیان سے میری بات سنو۔ عائشہ نے دوریا کو میرے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے پچکارا تھا۔ دیکھو دوریا میری جان، ایک نہ ایک دن تو تمہاری شادی ہونی ہی ہے نا، تو آپ یارم کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے وہ ایج میں تھوڑے بڑے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے آپ کسی نہ کسی پہ ہی ایسے غصہ کیا ہوگا نا، اور نہ ورنہ ایسے نہیں لگتے وہ تو میری جان۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ غصہ زیادہ کرتے ہیں یا پیار، لیکن فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ آخری کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، اگر ڈیورس چاہیے تو بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تب بھی۔ ریسٹ کر اس مجھ سے سوچو کہ تمہیں کیا چاہیے، جس چیز میں تم راضی ہو کہ ہمیں منظور ہوگی، ٹھیک ہے گل، اب آرام کرو، آپ میں اور رامین چلتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہو بلا جھجک مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے گڑیا۔ عائشہ نے دوریا کا ہاتھ تھپ تھپایا اور رامین کے ساتھ باہر آ گئی۔ عائشہ پیا، اب دوریا کا کیا جواب ہوگا؟ رامین نے عائشہ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ دیکھو رامین، اس کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، اور اگر وہ عالم کے ساتھ بھی رہنا چاہے گی تو بھی میں اس سے فورس نہیں کروں گی، اگر الگ ہونا چاہے گی تب عائشہ رامین سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ کے، رامین بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ یارم رات گئے تک سڑکوں پر گاڑی دلاتا رہا تھا اور تھک ہار کے کراچی کے سمندر پہ آ رکا تھا۔ رات کا وقت تھا اس لیے سمندر میں شور مچاتی لہروں کے علاوہ کوئی شور نہ تھا۔ چاند کی 14ویں رات تھی، جلدی ہر سو چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ یارم گاڑی سے نکل کے اب گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ دوریا سے سختی سے پیش آیا تھا، مگر اب خود کو کوستا تھا کہ اس نے دوریا کو ہرٹ کیوں کیا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد دوریا ضرور روئی ہوگی، اور یہی سب سوچتے اسے شدید بے چینی ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا سگریٹ پھونکا، مگر کسی پر چین نہیں تھا۔ کارٹ سے الکوہل والی بوتل اٹھا کے اس نے منہ کو لگائی
تقریباً آدھی سے زیادہ شراب پینے کے بعد اس نے بوتل منہ سے الگ کی تھی۔ وہ کبھی شراب نہیں پیتا تھا، کبھی کسی پارٹی میں ایک یا دو بیگ، مگر آج تو اس کی دنیا نے اس سے دور جانے کی بات کی تو یہی جانب کے برداشت نے جواب دیا تھا، کیوں آخر کیوں وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آخر کیوں، کتنا پیار کرتا ہوں اس سے۔ یارم نے موبائل گیلری سے اس کی تصویر نکالی، اس کے معصوم چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ تو تمہیں کبھی غصہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں ماروں گا، سوری میری جان، پلیز۔ جب تم دور جانے کی بات کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے میری سانسیں بند ہو رہی ہیں، اگر تم مجھے چھوڑ کے تو میں مر جاؤں گا نا، اپنے یارم کو چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے نا؟ ہاں بولو۔ یارم موبائل میں جگمگاتی دنیا کی تصویر سے یوں باتیں کرتا جیسے وہ سامنے بیٹھی ہے، اسے سنے۔ اس وقت وہ اپنے حواس سے اور ہوش میں نہ تھا، شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے بال وکر، شراب کی آدھی بوتل ہاتھ میں پکڑے وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ ہاں یہ وہ یارم تو نہ تھا جو کسی کو اپنے پاس تک بھٹکنے نہ دیتا تھا، اور اب مجنوں بنا گاڑی کے ساتھ کھلے آسمان تلے ریت پہ بیٹھا تھا۔ یارم نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا تصویر سے باتیں کرتا رہا تھا، جب کچھ ہی فاصلے پہ دو ہولے تیزی سے اسے اپنی جانب آتے دکھائی دی۔ یارم بھائی، کب سے ڈھونڈے آپ کو، کدھر چلے گئے ہیں آپ؟ گھر میں سب اتنے پریشان ہیں، کیا حال بنایا ہوا آپ نے؟ اپنا اٹھی کر چلی اون یارم کے قریب آتے ہی شروع ہو گیا تھا، اس کے ساتھ مصطفیٰ بھی تھا۔ رات جب مصطفیٰ گھر پہنچا اس نے سمجھا کہ یارم اس سے پہلے گھر آیا ہوگا، کیونکہ آفس سے تو وہ دن 1 بجے سے غائب تھا بنا کسی کو بتائے، اور اب رات کے 10 بجے تھے اور یارم کا کوئی پتہ نہ تھا، کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ تو آخر وہ گئے کہاں؟ کر کے سب بڑے بھی نہایت پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ آنے سے پہلے وہ بنا بتائے اتنی رات تک باہر نہیں رہتا تھا۔ اقصیٰ بیگم کو تو ہول اٹھے تھے، یہ سوچ کے نہ جانے ان کا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ اعظم شاہ اور میکال شاہ بھی بار بار اس کے نمبر پر کال کرتے مگر وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے عمر کو کال کی تھی مگر اس بار میں اس نے بھی لاعلمی ظاہر کی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد عمر کو ہی یارم کی گاڑی کی لوکیشن مل کے اس نے فوراً سے پہلے مصطفیٰ کو کال کی، اور عمر کی کال سنتے ہی انہوں مصطفیٰ دونوں اکٹھے نکلے۔ وہ اب یارم کو اس حال میں دیکھ کر وہ دونوں فکر مند ہوئے تھے، اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ مصطفیٰ کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اون یارم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ، وہ مجھے کہتی ہے مجھے چھوڑ گی، ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، وہ مجھے بیوی ہے نا وہ میری، تو کیوں کرتی ہے مجھ سے دور جانے کی باتیں، کتنا پیار کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ سمجھتی نہیں اس کے اس بڈھے چچا کو میں چھوڑوں گا نہیں، اگر اس نے دنیا کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا میں اس کی۔ یارم کبھی غصہ ہوتا اور کبھی بچوں کی طرح بات کرتا، اسے اس حال میں دیکھ ان دونوں کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ ابھی تو گھر بھی جانا تھا اسے، اس حالت میں اگر سب دیکھ لیتے تو کیا اثر ہوتا ان سب، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سب لوگ ان کا ہی انتظار کرتے۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے اور گاڑی پوش میں کھڑی کر کے اب یارم کو باہر نکالا تھا جو بالکل اپنے حواس میں نہیں تھا۔ میکال شاہ اور اعظم شاہ یوں ہی لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھی، یارم کو مصطفیٰ کے کندھے پر جھولتے دیکھ انہیں دھچکا لگا تو اقصیٰ بیگم کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ مصطفیٰ اون یارم کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور باقی سب بھی اپنے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے۔ کافی رات ہو گئی، صبح بات کریں گے۔ اعظم شاہ نے سب کو ان کے کمرے میں بھیج دیا تھا، اقصیٰ بیگم کو بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ اب صبح کیا ہونے والا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پارس درانی جمال درانی کا لاڈلا اور عقلوتا ثبوت منجلا اور شرارتی ہینڈسم بھی تھا، اور اس بات میں وہ اتراتا بھی بہت تھا۔ بہت سی لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی تھی مگر اس دوستی کا اس نے کبھی غلط استعمال ہی کیا تھا۔ اس کے پاپا بھی عقلوتے، اس لیے ددیال میں اس کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ دادا دادی کی کافی سال پہلے وہ وفات پا چکے تھے۔ ننال میں بس ایک خالہ اور ایک ماموں تھے، ماموں کے 2 بیٹے تھے جبکہ خالہ کی ایک بیٹی۔ وہ سب ملک سے باہر رہتے تھے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا جب جویریہ وہاں آئی۔ یار بڈی، کیا ہوا، کتنے دن سے، جب سے تم پاکستان آئے کھوئے سے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کل خالہ بھی کہہ رہی تھی کہ پارس کو نہ جانے کیا ہو گیا، چپ چپ رہنے لگا ہے، پہلے جیسا نہیں ہے۔ اب تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو نا، آفٹر آل میں تمہاری ایک عقلوتی قطر دوست بھی ہوں، تو بس اب شروع ہو جاؤ۔ جویریہ پارس کی چھوٹی خالہ کی بیٹی تھی جو بیرونی ملک رہتی تھی۔ جویریہ کے پاپا کا سارا بزنس ابراڈ میں ہی تھا اور باقی فیملی بھی وہیں سیٹل تھی، مگر جویریہ کا وہاں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ پاکستان اپنی بڑی خالہ کے گھر رہ رہی تھی اور یہیں پارس کے ساتھ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے BA کر رہی تھی۔ پارس میں وہ بہت اچھے دوست تھے، ہر بات وہ ایک دوسرے سے بلا جھجک کہہ دیا کرتے تھے، بچپن سے ساتھ ہیں۔ اور جویریہ کے دل میں نہ جانے کب پارس کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے پاپا کے بارہا واپس بلانے پر بھی واپس نہیں گئی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ واپس چلے گی تو پارس کو کوئی اور نہ پسند آ جائے، مگر پارس کے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ بس اسے اچھی دوست اور اچھا کزن سمجھتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اس
باربی ڈول کے بارے میں ہی سوچا تھا جو اس سے دبئی ایئرپورٹ پر ملی تھی۔ اس کے بعد پارس نے کراچی سڑکوں پہ، مال میں، کالج، یونیورسٹیز کے باہر بھی اسے کافی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سدھا، کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کافی دن سے تم بتاؤ، کہیں جا رہی ہو تم؟ اسے ناقص سے تیار ایک پارس نے سفالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نہیں، ہم جا رہے ہیں، سب سے پہلے شاپنگ، اس کے بعد باہر ہی کسی ریسٹورینٹ میں ڈنر، اس کے بعد آئس کریم اور پھر گھر۔ تو چلو اب جلدی سے اٹھو، بالکل ٹائم نہیں، آلریڈی ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ جویری نے پارس کو زبردستی اٹھایا تھا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا تھا کیونکہ وہ اپنی اچھی دوست کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، مجھے بس 5 منٹ دے دو، میں اپنے روم سے والٹ اور کار کیز لے کے آتا ہوں، اور ماما کو بھی بتا دوں، ورنہ پھر پریشان ہوتی رہیں گی۔ پارس جویریہ کو وہیں چھوڑ اپنے روم میں گیا تھا اور واپسی پہ اپنی ماما کو بتا کہ وہ کار پورچ میں تھا۔ جویریہ اسی کے انتظار میں کھڑی، چلیے۔ جویریہ نے ہاں سے وہ ہاں میں سہلا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے پارس نے گاڑی گھر سے باہر روڈ پر ڈال دی۔ اب ان کی واپسی دیر سے ہی ہونے والی تھی۔ عائشہ دوری کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی کوئی فیری ٹیل کھولے بیٹھی تھی۔ عائشہ مسکراتی اس کے پاس آتی، کیا کر رہی ہے میری گڑیا؟ عائشہ نے پیار سے اس کے بالوں کو سنبھالا تھا، کچھ نہیں، ابھی ایسے ہی، بس یہ اسٹوریز پڑھی تھی۔ دوریا نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا تھا، جیسے کسی الجھن میں کوئی ہو۔ گڑیا کیا بات ہے، کیوں اپسیٹ، مجھے بتاؤ، میں ہیلپ کرتی ہوں، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ عائشہ نے پیار سے پچکارا تو دوریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پر لگایا تھا۔ اب بھی میں بہت الجھن میں ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، کیا فیصلہ لوں؟ اگر میں چچا کی بات مان لوں اور شاہ سے الگ ہو جاؤں تب بھی میں سکون سے نہیں رہ پاؤں گی۔ اگر میں شاہ کے ساتھ بھی رہنا چاہوں تو مجھے ہمیشہ یہ گلٹ رہے گا کہ میں نے اپنے بابا جیسے چچا کا مان توڑا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شاہ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، لیکن ایک دفعہ میرا نام ان سے جڑ گیا تو وہ کبھی مجھے الگ نہیں ہونے دیں گے، بس یہی الجھن ہے مجھے۔ دنیا صاحب کوئی سے عائشہ کو اپنے دل میں اڑتے تمام خدشات بتائے تھے۔ عائشہ اسے اپنے ساتھ لے کے باہر لان میں آئی تھی جہاں شام کے دھندلے چھا رہے تھے، تمام چرند پرند اپنے اپنے گڑھوں کو لوٹے تھے۔ عائشہ نے دوریا کو لان میں رکھی کین کی کرسی پہ بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ کے، دیکھو میری جان، یہ سب فیصلے اتنے آسان نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے دل کی سننی چاہیے، ہمیں ہمیشہ یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہ کسی حال میں نہیں رہنے دیتے، اس لیے میں نے سارا پیسہ تم پہ چھوڑا تھا کہ تم خود جو چاہتی ہو وہ کرو، باقی سب کو میں منا لوں گی۔ عائشہ نے دوریا کا ہاتھ تھپتھپایا تو دوریا نے مسکرا کے گردن ہاں میں ہلائی۔ رامین آپ ہی کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دوریا نے یہاں وہاں نظر دوڑائی مگر رامین کہیں دکھائی نہیں دی تھی، وہ کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی ہے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے بتایا، اب یہ باہر چلے آؤٹنگ کے لیے۔ دوریا زیادہ دیر تک بنا آؤٹنگ کے رہ ہی نہیں سکتی تھی، اب بھی اپنی عادت سے مجبور باہر جانے کے لیے بےتاب ہوئی۔ ہاں تم چینج کر کے آؤ، میں تب تک خود بھی فریش ہوتی ہوں، رامین کو بھی اٹھاتی ہوں۔ عائشہ دوریا کو اٹھاتی خود بھی اٹھی تھی، جبکہ دوریا اب بڑھتے اندھیرے کو دیکھتے اپنے کمرے میں چلی، نہ جانے آنے والے کل اس کے لیے کیا نیا پیغام لے کے آنے والا تھا۔ یہ سب سوچتی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ دنوں فائق کے ساتھ قریبی آئس کریم پارلر آئی تھی، یہ ان سب کا فیورٹ آئس کریم پارلر تھا، سب ایک دوسرے سے مذاق کرتی آئس کریم کھا رہی، جب اچانک فائق نے رامین کے کپ سے ایک چمچ بھر کے اپنے منہ میں لیا تھا۔ رامین کو یہ سب اچھا تو نہ لگا تھا مگر اگنور کر گئی۔ ویسے دوریا سنا ہے تمہارا ہسبینڈ کافی امیر ہے، کیسے پھانسا تم نے؟ وہ اتنی جلدی تو کسی پہ فدا نہیں ہو سکتا، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں لڑکیوں سے دور رہتا ہے، کافی سخت مزاج بھی ہے، تو کہیں تم نے تو اسے کچھ ایسا کہا ہو کہ وہ تمہیں اپنانے کے لیے مجبور ہو گیا ہو، آئی مین کہیں تم نے تو اسے اپنے پیچھے لٹو نہیں کیا؟ تھوڑی دیر بعد فائق نے طنز کے تیر دوریا پر چلا تھا کیونکہ وہ کسی کو خوش کہاں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بات سن کے سب کو سانپ سونگ گیا تو ایک پہ دوریا کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو اتر رہے تھے۔ فائق یہ کیا بات، میں کس طرح بات کر رہے تم، شرم آنی چاہیے تمہیں کہ اپنی چھوٹی بہن جیسی کزن سے ایسی باتیں کر رہے تم۔ عائشہ کے ساتھ رامین بھی شدید غصے میں تھی، شاید تبھی اچانک اس کا ہاتھ اٹھا تھا، چٹا تھپڑ کی گونج اتنی زیادہ تھی کہ وہاں سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور انٹرسٹ سے اندر آتے پارس رانی نے بھی اس تھپڑ کی آواز سنی تھی اور اسی طرف چون کے دیکھا تھا جہاں عائشہ، رامین، دوریا، فائق موجود تھے۔ دوریا کی پیٹھ پارس کی جانب تھی، تبھی وہ اسے پہچان نہ پایا مگر عائشہ اور رامین کو دیکھ کے اسے کسی کی شبیہہ محسوس ہوئی تھی۔ اگر یہ تھپڑ یاد ہوا نا تو دوبارہ کسی لڑکی کے کردار پہ بات نہیں کرو گے، تم گھٹیا تو تھے ہی مگر اس قدر ہو کے اندازہ نہیں تھا ہمیں۔ چلیے ابھی دوریا چلو گھر۔ رامین نے دوریا کا ہاتھ تھاما تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔
اور رامیر کے ساتھ دوریا کو دیکھ کے پارس کو انجانے سے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ رامیر اس کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ اف، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، تو تم ملی بھی تو کہاں؟ پارس بنا ایک منٹ بھی سائے کے ان کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ ان کو آواز دیتا مگر اس سے پہلے ہی وہ لوگ ایک ٹیکسی میں بڑھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پارس واپس کار میں آ کے بیٹھا تو جویریہ نے اس کی جانب دیکھا۔ پارس، آئس کریم کہاں ہے؟ تم یوں ہی واپس آ گئے؟ وہ دونوں ڈنر کے بعد گھر جا رہے تھے جب راستے میں آئس کریم پارلر دیکھ کے جویریہ نے اسے سے آئس کریم کی فرمائش کی تھی، اور وہ گیا بھی تھا مگر ایسے حال ہاتھ واپس آنا جویریہ کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ ہاں، وہ اندر کچھ ماحول عجیب سا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں واپس آ کے ہم آگے سے کچھ دیکھ لیتے ہیں نا، کوئی اور پارلر ڈونٹ وری۔ پارس اسے گول مول جواب دیتا وہاں سے نکلا تھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ اب آگے کیا کرنا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، مگر ایک امید ملی تھی اسے اپنی باربی ڈال سے ملنے کی۔ دنیا نے اس کی محبت نوٹ کی تو نظر چکا کی، تبھی آشا کچن سے باہر آئی اور ان دونوں کو ایسے دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی مگر اچھا بھی لگا تھا۔ عائشہ کے آنے پر بھی جب یارم کا ارتکاز نہ ٹوٹا تو عائشہ نے ہلکا ہنکارا پر اور یارم نے مسکرا کے سر کھجایا تھا۔ اب کا بھائی ناشتہ بنا اور دوریا تمہارا ناشتہ بھی بنا دیا ہے، کر لو۔ نہیں عائشہ، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، دوریا چلے گئے۔ یارم نے سہولت سے منع کرتے ہوئے دوریا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سہلایا، اوکے ابھی میں آ جاؤں گی جلدی۔ دوریا عائشہ کے گلے لگتے ہوئے بولی تو عائشہ نے اس کا ماتھا چوما۔ خوش رہو دوریا، میں سچ میں تمہارے لیے خوش ہوں، اور آرام سے نہ کچھ کھا لینا، اوکے جواب۔ دوریا عائشہ کے الگ ہوتے یارم کے پیچھے چل دی۔ یارم نے آگے بڑھ کے دوریا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور دوریا بیٹھ گئی تو یارم نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور گھوم کے ڈائمیکسی پہ آیا۔ گاڑی آفس جانے والے راستے پر فل اسپیڈ سے دوڑی اور ایک دفعہ تو دوریا بھی ڈر گئی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ لوگ آفس کے کانفرنس ہال میں موجود تھے جہاں آدھے سے زیادہ ہال لوگوں سے بڑا پڑا تھا۔ یارم کو تو خیر اتنے لوگوں کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مگر جہاں وہ اکیلا نہیں تھا، دوریا بھی اس کے ساتھ ہی جو اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کے خوفزدہ ہوئی تھی۔ یارم آگے بڑھا مگر دوریا وہیں جمی تھی۔ یارم نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر ہال کی طرف جہاں سب کی نظر ان کی طرف ہی تھی۔ یارم نے دوریا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اسے اپنے ساتھ لیے ان کے لیے محتس کی نشستوں پر براجمان ہوا تھا۔ دوریا کے ہاتھ بار بار پسینے سے بھیگ رہے تھے مگر یارم نے اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا۔ یارم نے سب کو اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کانفرنس شروع کی جائے۔ سر، میرا نام سلیمان ہے اور میں ایک نیوز رپورٹر ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کاشف بیگ جو کہ خود ایک مشہور انڈسٹریل ہیں، ان کی بھتیجی سے نکاح نہیں کیا بلکہ بغیر نکاح کے آپ ایک ساتھ رہے ہیں۔ ایک صحافی نے سامنے سے یارم کے کردار پر وار کیا تھا چونکہ یہ ایک لائیو کانفرنس تھی اس لیے اس کی کوریج دنیا بھر میں نشر ہو رہی تھی اور ملک بھی یہ کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ اسی نے اس صحافی کو ایسے گھٹیا سوال کرنے کو کہا تھا تاکہ اس سے یارم شاہ کو غصہ اور وہ ایسے میں کوئی غلطی کر جس سے اس کے ساکھ کو نقصان پہنچے، مگر یارم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ملک کچھ نہ کچھ ضرور پلان کر کے، اس لیے اسے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا تھا۔ یارم نے عمر کو اشارہ کیا جس پہ اس نے سر ہلاتے ہوئے ایک فائل اس صحافی کی جانب بڑھائی جس میں یارم اور دوریا کا نکاح نامہ تھا۔ یارم صاحب، یہ میرا نکاح نامہ ہے جو کہ جعلی تو ہو ہی نہیں سکتا، بے شک جہاں سے تصدیق کروا لیں، اور دوسری بات کسی کے کردار پہ بات کرنے سے پہلے آپ ذرا اپنے کردار پہ بھی نظر ثانی نکالیں۔ کیا ہر کتنے رپورٹ میں آپ نے اپنی ضمیر کا سودا کیا تھا جب ایک مزدور کی ایک فیکٹری میں موت ہوئی تھی اور نیوز کوریج شاید آپ نہیں کی تھی، یہ کہہ کر کے اس مزدور کی موت شدید بخار کی وجہ سے ہوئی اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق اسے زہر دے کے مارا گیا تھا۔ یہ بات شاید آپ جانتے تھے مگر اس انڈسٹری کے مالک نے آپ کو کافی سارے کیش رقم دے کے منہ بند کروایا تھا، آئی ایم رائٹ؟ یارم نے کچھ مہینے پہلے ہونے والے ایک کیس کے بعد چھڑی تھی اور سلمان صاحب کو پسینے آنے لگے تھے۔ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا اور ویسے بھی یہ مجھے پھنسانے کی سازش، سلمان صاحب نے لڑکھڑاتی زبان سے ایک کمزور سی دلیل دی تھی۔ شکوہ تمام لوگوں کی نظر سلمان صاحب پہ تھی جو بار بار ماتھے پہ پسینہ صاف کرتے۔ یہ سب سن کے ملک اپنی جگہ آگ بگولا ہوا تھا جبکہ کاشف بیگ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ انہوں نے یارم کے ساتھ دوریا کو بھی دیکھا تھا اور پھر یارم کے ہاتھ میں قید دوریا کے ہاتھ کو مطلب صاف ظاہر تھا وہ یارم سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے۔ یارم نے تمام لوگوں کی طرف دیکھا جنہوں نے نفی میں ساتھ لایا تھا۔ یارم نے عمر کو کچھ ہدایت دی تھی اور دوریا کو وہاں سے اٹھاتا اپنے آفس کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یارم دوریا کو اپنے آفس میں لایا تھا، وہاں موجود تمام ورکنگ سٹاف اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور یارم کے ساتھ دوریا کو بھی ویلکم کیا تھا۔ دوریا سب دیکھ کے کافی خوش ہوئی تھی۔ یارم نے اسے اپنے کیبن میں لا کر اپنی کرسی پر بٹھایا تھا جہاں وہ نروس ہوئی تھی۔ شیشا، میں یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ یہ تو آپ کی چیئر ہے نا؟
دوریا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو چیئر پہ دونوں ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا تھا اور دوریا کی پلکیں جھکی تھی۔ جالم نرمی سے پہلے اس کے ماتھے پر اور پھر اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا تھا۔ دوریا نے سردی سے آنکھیں اور ہونٹ پینچے تو جالم نے اس کے ہونٹوں پہ فوکس کرتے ہوئے اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑ کے تھوڑا اونچا کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں کیا۔ دوریا نے اس کے کالر کو سختی سے بوچا تھا کیونکہ احساس تھا جالم کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا سانس بند ہوتا اس نے زور سے جالم کا کندھا جھنجھوڑا تھا تو وہ پیچھے ہوا۔ دوریا کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ جالم نے پانی اس کی جانب بڑھا تھا جسے دوریا نے ایک ہی سانس میں ختم کیا۔ ٹیک اٹ ایزی دوریا، ابھی سے یہ حالت تمہارا، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جالم نے زمانی بات کہہ کے دوریا کو ڈرایا تھا، بتایا تھا، مگر وہ سچ میں ڈری تھی۔ جالم اس کے سامنے علی کے صفحے پر ریلیکس ہو کے بیٹھا تھا جب وہ دروازہ ناک ہوا تھا۔ یس کامن، جالم نے اجازت دی تو عمر ایک دو اور لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا جن کے ہاتھوں میں مختلف لوازمات کی ڈشز تھی۔ جالم نے اپنے سامنے رکھے کانچ کے میز پر رکھنے کا کہا۔ وہ سب سیٹ کرتے جا چکے تھے۔ جالم نے دوریا کو بلایا مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی۔ جالم نے اٹھ کے پہلے اپنا کوٹ اتارا، اس کے بعد کپ لنکس کھول کے بازو کوہنی تک پلٹ گیا اور اپنے قدم دوریا کی جانب بڑھایا۔ دوریا اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ ایک دم چیئر سے اٹھی تھی اور وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ دوریا کی زبان لڑکھڑائی تھی جبکہ جالم نے کیبن کی ایک طرف بنے واش روم کی جانب اشارہ کیا تھا اور وہ بنا دیر کے واش روم میں گھس گئی جبکہ جالم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پاگل لڑکی مجھ سے بچنے کے واش روم میں گھس گئی۔ دوریا جلدی آ جاؤ یار، کیا سارا دن اندر ہی رہنا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آ جاؤ یا میں آؤں۔ 5 منٹ تک جب دوریا باہر نہ نکلی تو جالم کو آواز دینا پڑی جس کے 1 منٹ بعد ہی وہ باہر تھی اور چپ چاپ جالم سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی اب چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی، مگر جالم کی نظر مسلسل اسی بیٹی کی تھی۔ اتنی دور یوں بیٹھی ہو یار، میں کھا تھوڑی جاؤں گا؟ جالم نے اسے دور بیٹھے دیکھ کے پوچھا اور اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ بھی یہی سوچی تھی کہ اگر جالم نے کھانے کی بجائے اسے کھا لیا تو۔ دوریا نے ہلکی سے سمال پاس کی تھی اور دوبارہ کھانے کی طرف جھکی جیسے اسے ضروری کام اور کوئی ہو ہی نہ۔ جالم اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔